मोअज़्ज़ज़ सल्लल्लाहु किराम, आज का हमारा जो लेक्चर है सर्फ नहव इजरा कोर्स का, उसके अंदर अहम चीज जिसकी तरफ आपने तवज्जो रखनी है, जिस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे, वो 7 चीजें हैं। पहली चीज है एराब। उसके बाद एराब की इसमें तारीफ आपको बयान की जाएगी, और फिर एराब की अकसाम वो आपके सामने बयान होंगी। फिर महल्ले एराब, ये किसे कहते हैं, ये इस्तिलाहात हैं जो इस्तेमाल होती हैं, तलबा परेशान होते हैं, ये बयान होगा। उसके बाद फिर मोरब, क्योंकि एराब मोरब पर आता है, मोरब पर एराब का ज़हूर होता है, एराब जाहिर होता है। उसके बाद मबनी की तारीफ, उसके बाद आमिल, और फिर मामूल। और आमिल की अकसाम भी आपके सामने बयान की जाएंगी। इंतहाई तवज्जो के साथ आपने इस लेक्चर को सुनना है और इसको नोट भी करते रहना है, क्योंकि लेक्चर के इख्तिताम पर मैं आपसे सवालात भी करूंगा, तो उन सवालात के आपने जवाब भी देने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एराब किसे कहते हैं। एराब का लुगवी यानी लुगत में लफ्जी जो एराब का माना वो है जाहिर करना। आरबा युरिबु एराब, बाब इफ़ाल से इसका माना है जाहिर करना। और इस्तिलाह में, इस्तिलाह का मतलब अहले सर्फ की या अहले नहव की जो इस्तिलाह है, तो उनकी इस्तिलाह में इससे मुराद, एराब से मुराद वो हर्फ या हरकत जिसके जरिए इसमें मौरब के आखिर में तब्दीली आती है। तब्दीली आने का मतलब क्या है? तब्दीली आने का मतलब ये है कि जबर जेर पेश जो उस पर आती है, या अलिफ वाउ या जो उस पर आता है, तो वो आने की वजह होती है एराब। यानी वो एराब जो होता, जो तब्दीली आती है जिसके जरिए वो एराब होता है, यानी हर्फ होगा या हरकत होगी, तो हमें हर्फ या हरकत के जरिए पता चलता है एराब के बारे में। अच्छा जी, अब इसको पहले मिसालों से समझिए, फिर मैं इसके बारे में मजीद तफसील अर्ज करता हूँ। जैसे जा जैदुन, जैद आया। जैद एक फर्जी नाम हमने किया है। राइतु जैदन, मैंने जैद को देखा। नजरतु इला जैदिन, मैंने जैद की तरफ नजर की। तो अब इन मिसालों में, अब 3 मिसालें आपके सामने हैं, इसमें गौर कीजिए कि पहली मिसाल में जैदुन यहाँ पर 2 पेश है, दूसरी जगह भी जैद है लेकिन यहाँ पर 2 जबर है, और तीसरी जगह जैद है यहाँ पर 2 जेर है। एक बात ध्यान में रखें कि 2 जबर हो, 2 जेर हो, या फिर 2 पेश हो, या फिर 1 जबर 1 जेर 1 पेश हो, दोनों को यानी कि हरकत ही कहा जाता है। आप तजवीद में तो 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं, लेकिन आप अरबी ग्रामर के अंदर 2 जबर 2 जेर 2 पेश या 1 जबर 1 जेर 1 पेश, दोनों को आप हरकत ही कहेंगे। ठीक है जी, मजीद आगे डिटेल अर्ज करता हूँ। उसके बाद देखिए, फरिहा अबू का, अरब तू अबा का, सल्लम तू अला अबी का। अब इसमें देखिए, पहली में अबू, अबू आया यानी वाओ आया अबू, दूसरे में अबा आया, और तीसरे में अबी आया। यानी आप गौर करें कि पहली में वाओ, दूसरी मिसाल में अलिफ, और तीसरी मिसाल में या। इससे ऊपर वाली मिसालों में देखिए, पहली मिसाल में 2 पेश, दूसरी मिसाल में 2 जबर, और तीसरी मिसाल में 2 जेर। अब ये 2 जबर 2 जेर 2 पेश कहाँ आएगा, 1 जबर 1 जेर 1 पेश कहाँ आएगा, ये आपको मेरे ख्याल में मालूम होगा, क्योंकि आप दरसन रामी के तलबा हैं। देखिए, जब तनवीन जबर क्या कहते हैं, मुअर्रफ की लाम इसम ना हो, यानी अलिफ लाम अगर पहले ना हो तो फिर तनवीन आती है, और अगर अलिफ लाम हो तो फिर तनवीन नहीं आती। अब चंद सूरतें ऐसी हैं कि जिसमें तनवीन आती ही नहीं है, चाहे अलिफ लाम ना हो, जैसे गैर मुंसरिफ है। ठीक है, ये फिर इंशाल्लाह मजीद जब आगे पढ़ेंगे तो फिर आपको इस पर मैं कुछ अर्ज करूंगा। तो ये आपके सामने बताना मकसूद ये है कि ये पहली वाली, आप देखिए, हरकत के जरिए मिसालें आ गई, और दूसरी में हर्फ यानी वाव अलिफ और या के जरिए। अच्छा, अब एराब की अकसाम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक बात ज़हन में रखें कि एराब की जो तकसीम है वो 2 एतबार से की जाती है। एराब की तकसीम 2 एतबार से, पहला एतबार हरकत और हर्फ के एतबार से एराब की तकसीम होती है, और दूसरी तकसीम एराब के जाहिर होने या ना होने के एतबार से होती है। तो पहली तकसीम यानी एराब की जो तकसीम हर्फ और हरकत के एतबार से होती है, इस एतबार से एराब की जनाब
दो किस्में हैं, इराब की दो किस्में, इराब बिल हरकत और इराब बिल हर्फ। इराब बिल हरकत की तारीफ वो इराब जो जबर जेर और पेश या दो जबर दो जेर और दो पेश की सूरत में हो तो उसे इराब बिल हरकत कहते हैं। जैसे जा अल रजुलु रअयतु रजुला नजरतु इला रजुली। अब इस मिसाल में देखिए अलिफ लाम आया, तो अलिफ लाम की वजह से इस पर एक जबर एक जेर और एक पेश आई है। लेकिन ऊपर जैसे जा ज़ैदुन राइतु ज़ैदन नज़रतु इला ज़ैदिन, ऊपर अब देखिए कि वहां पर दो जबर दो जेर दो पेश, क्योंकि वहां पर अलिफ लाम नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर वहां पर दो जबर दो जेर दो पेश की मिसाल, यहाँ पर एक जबर एक जेर एक पेश की मिसाल। तो बताना आपको मकसूद ये है कि दो जबर दो जेर दो पेश हो या एक जबर एक जेर एक पेश हो, दोनों सूरतों में यानी इसको हरकत ही कहते हैं। जैसे जा ज़ैदुन रअयतु ज़ैदन नज़रतु इला ज़ैदिन। दूसरी किस्म वो इराबिल हर्फ। इराबिल हर्फ का मतलब ये होता है वो इराब जो वाओ अलिफ और या की सूरत में हो तो उसे इराबिल हरकत इराबिल हर्फ उसे कहते हैं। अच्छा जी, जैसे जा अबू का राई को अबा का नजर तो इला अबी का, इसकी तफसील ऊपर मैं आपको बयान कर चुका हूँ। पहली मिसाल में देखिए अबू वाओ आया, दूसरी मिसाल में अबा अलिफ आया और तीसरी मिसाल में या आया अबी। ठीक है जी। अच्छा, ये इतनी ज्यादा मेरे ख्याल में मुश्किल आपके लिए चीज नहीं है। आगे हम चलते हैं दूसरी तकसीम के एतबार से इराब की अकसाम। ये बड़ी अहम है, इसको आपने तवज्जो से समझना है। अच्छा जी, इस एतबार से भी एराब की तीन किस्में हैं, लफ्जी तकदीरी और महल्ली। एराब लफ्जी, अब इनकी तफसील मैं आपको तीनों की बयान करता हूँ। एराब लफ्जी यानी वो एराब जो लफ्जों में जाहिर हो यानी पढ़ने में आए, वो होता है एराब लफ्जी। अच्छा जी, एराब जब हमने कहा तो इसको जहन में रखना है कि वो एराब यानी कि जबर जेर पेश की सूरत में हो, एराबिल हरकत की सूरत में हो या एराबिल हर्फ की सूरत में हो, ये दोनों की बात आपके सामने हो रही है। तो जो एराब लफ्जों में जाहिर हो यानी जो एराब पढ़ने में आएगा वो कहलाएगा एराब लफ्जी। जैसे रबिहा ज़ैदुन फी तिजारतिही, जैद को नफा हासिल हुआ अपनी तिजारत में। अब इस मिसाल में देखिए ज़ैदुन, ज़ैदुन पर आने वाला जो एराब यानी दो पेश, ये एराब लफ्जी है यानी ये एराब पढ़ने में आ रहा है। ये एराब बिल हरकत की मिसाल। अच्छा, एराब बिल हर्फ की देखना चाहें तो वही मिसाल जाआ अबू का, जाआ अबू का। अब इस मिसाल में क्या है कि वाव जो है वो पढ़ने में आ रहा है। देखिए जाआ अबू का, ये इराब लफ्जी की इराब बिल हर्फ के जरिए मिसाल। ठीक है, राय को अबा का यहाँ अलिफ पढ़ने में आ रहा है और नजर तो इला अबी का यहाँ या पढ़ने में आ रहा है। तो ये आपको मैंने इसलिए दिखाया कि यहाँ पर आपके जहन में ये बात वाज़ेह हो जाए कि जो एराब पढ़ने में आएगा चाहे वो जबर जेर पेश की सूरत में हो चाहे वो एराब अलिफ वाव या की सूरत में हो, अगर पढ़ने में वो एराब आएगा, लफ्जों में वो एराब जाहिर होगा तो उसको एराब लफ्जी हम कहेंगे, एराब तकदीरी या एराब महल्ली नहीं कहेंगे। दूसरी किस्म वो है जनाब एराब तकदीरी। एराब तकदीरी क्या होता है कि वो एराब जो लफ्जों में जाहिर ना हो यानी एराब पढ़ने में ना आए, चाहे एराब जबरदस्त पेश की सूरत में हो चाहे एराब अलिफ वाव या की सूरत में हो, बाहर सूरत जो एराब पढ़ने में ना आए वो एराब कहलाता है एराब तकदीरी। जैसे कल्लमल्लाहु मूसा। अब इस मिसाल में आप देखिए कि मूसा का एराब तकदीरी है क्योंकि ये एराब पढ़ने में नहीं आ रहा। तो जो एराब पढ़ने में ना आए उस एराब को हम कहते हैं एराब तकदीरी। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल वो ये होता है जो बहुत अहम है जिसकी तरफ तवज्जो करना, कि बाद सलवा ये परेशान होते हैं कि जी एराब तकदीरी के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि ये एराब तकदीरी है। एराब तकदीरी का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि एराब नजर आ रहा हो लेकिन आप उसको एराब तकदीरी कह दें। यहाँ पर तलबाबाज कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इसकी इंशाल्लाह जो फनी गलतियां हैं या रफा नसब जर के बारे में जो तफसील आपको मैं बयान करूंगा तो उस वक्त आपको इसकी मजीद तफसील आपको मैं बयान करूंगा। इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अभी मैं एराब तकदीरी के बारे में कुछ आपको
ڈیٹیل مزید میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم چلیں گے اعراب محلی کی طرف۔ اچھا، اعراب تقدیری کے لیے اعراب تقدیری کے لیے جناب ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اعراب تقدیری یعنی کن صورتوں میں اعراب پڑھنے میں نہیں آئے گا، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اعراب جو ہے وہ پڑھنے میں نہیں آتا۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اعراب کا ظاہر ہونا یہ ناممکن ہوتا ہے، یعنی اعراب ظاہر ہی نہیں ہو سکتا، پہلی وجہ یہ ہوتی ہے۔ جیسے کلم اللہ موسیٰ، اب موسیٰ یہ ایسا اس میں مورب ہے کہ اس پر اعراب ظاہر ہی نہیں ہو سکتا، زبر زیر پیش کے ذریعے بھی اور واو الف یا کے ذریعے بھی۔ تو آپ موسیٰ کو حالت رفعی میں یعنی موسیٰ فاعل بنے یا موسیٰ مفعول بنے، دونوں صورتوں میں اس کا اعراب نظر نہیں آئے گا۔ اب مثال کے طور پر، اب اس مثال میں دیکھیے کلم اللہ موسیٰ، اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے، اس مثال میں لفظ موسیٰ جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مفعول حالت نصبی میں ہوتا ہے، اس پر نصب آنی چاہیے، لیکن آپ دیکھیے یہ نہیں بن رہا۔ اچھا، آپ اگر صرف یہ کر لیں یعنی کلمہ موسیٰ، اگر موسیٰ کو فاعل بنائیں آپ اس میں جلالت کو ہٹا کر، کلمہ موسیٰ، مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال لکھ دیتا ہوں، جیسے کلمہ موسیٰ زیدن، ٹھیک ہے، کلمہ موسیٰ زیدن، اب اس میں موسیٰ جو فاعل ہے، اب فاعل ہونے کی بنا پر رفع آنے چاہیے، لیکن دیکھیے رفع ظاہر نہیں ہو رہا، زیدن یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو موسیٰ کا جناب وہ یہ چیز ہے کہ موسیٰ یہ ایسا اسم ہے کہ جس کا اعراب پڑھنا ہی ناممکن ہے۔ تو آپ کو میں عرض کر رہا تھا کہ تقدیری اعراب دو وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، ایک وجہ کہ اعراب کا ظاہر ہونا ہی ناممکن، دوسری وجہ اعراب کا ظاہر ہونا ممکن تو ہوتا ہے لیکن مشکل ہوتا ہے، سکلٹ ہوتا ہے، زبان پر بہت بھاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی جیسے مثال کے طور پر اس کی ایک مثال کیا ہے، اس میں مقصور میں اب دیکھیے موسیٰ ہے، یعنی کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش جو ہوتا ہے وہ اس میں مقصور کہلاتا ہے۔ اسی طرح وہ اسم جو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو، یعنی وہ اسم جو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے آپ کہتے ہیں جاء غلامی، میرا غلام آیا۔ اب میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، جیسے جاء غلامی، غلامی جب آپ کہتے ہیں تو غلامی ایک ایسا یعنی کہ یا ضمیر متکلم کی طرف یہ چیز مضاف ہے نا، اس کو دیکھیں جیسے جاء غلامی، اب اس میں آپ دیکھیے کہ غلام یعنی کہ غلام یہ ایسا اسم ہے جو یازمی متکلم کی طرف مضاف ہے، میرا غلام آیا، تو اس کا اعراب ظاہر ہونا ناممکن ہے۔ اور دوسری اس میں منقوص اور اسی طرح جمع مذکر سالم، اس میں منقوص کی جب حالت رفعی اور حالت جرمی میں ہوتا ہے، اس کے مزید تفصیل رفع نصب جر کے جو آئے گا تو انشاءاللہ اس میں مزید آپ کو اس کی ڈیٹیل عرض کر دوں گا۔ ابھی آپ کو انشاءاللہ اس کا جب میں اجرا تھوڑا سا کرواؤں گا تو اس میں بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اچھا جی، اعراب محلی کیا ہوتا ہے؟ اعراب محلی وہ ہوتا ہے کہ عامل جس محل کا تقاضا کر رہا ہو، یعنی عامل تقاضا جس محل کا کر رہا ہے کہ اس پر رفع آنی چاہیے، لفظ اس محل میں واقع ہو، اس طرح کہ اگر اس اسم کی جگہ مورب اسم ہوتا تو اس پر لفظی یا تقدیری اعراب آتا، اسے کہتے ہیں اعراب محلی۔ مثال سے سمجھیے، جیسے جاء ھذا، ٹھیک ہے، یہ آیا، اب اس میں دیکھیے ھذا، یہ جو ھذا کی مثال آپ کے سامنے ہے، ھذا یہ ایسا اسم ہے کہ اس کا اعراب تقدیری نہیں آپ کہہ سکتے۔ اچھا، تقدیری کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ اعراب تقدیری اور اعراب لفظی
بڑی اہم بات ہے، توجہ سے سنیے گا، اعراب لفظی اور اعراب تقدیری یہ دونوں آتے ہیں اس میں مورب پر، اعراب لفظی اور اعراب تقدیری دونوں آتے ہیں اس میں مورب پر۔ تو جب آپ کہیں گے نا یہ اعراب تقدیری ہے، اچھا اعراب تقدیری اس بنا پر بعض طلبہ کہتے ہیں جی اعراب پڑھنے میں نہیں آ رہا، اس وجہ سے کہتے ہیں اعراب تقدیری، تو اگلا سوال پھر آپ سے یہ بنے گا، اچھا اعراب لفظی اور اعراب تقدیری یہ دونوں تو آتے ہیں اس میں مورب پر، تو کیا حاضہ اس میں مورب ہے؟ تو پھر آپ خاموشی آپ کو اختیار کرنی پڑے گی کہ یہ اس میں مورب تو ہے نہیں، یہ تو مبنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مبنی کا جو اعراب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اعراب محلی، ٹھیک ہے، اعراب محلی، یعنی اگر آپ دیکھیے اگر حاضہ کی جگہ، اگر حاضہ کی جگہ آپ مثال کے طور پر اب غلامی لگا لیتے، ٹھیک ہے، جہاں غلامی، حاضہ کی جگہ اگر آپ غلامی لگا لیتے تو کیا ہوتا؟ تو اب غلامی پر اعراب آتا تقدیری، اچھا یہ تقدیری کس بنا پر؟ چونکہ اس میں مورب کا اعراب کیا ہے؟ اس میں مورب کا اعراب یہ ہے کہ وہ اسم جو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو تو حالت رفعی میں اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ حالت رفعی کا مطلب جب وہ فاعل بن رہا ہو، جب وہ نائب الفاعل بن رہا ہو تو اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ اچھا اب آپ سے کوئی سوال کرے اچھا تقدیری ہے، اعراب تقدیری کیسے؟ آپ کہیں گے اعراب پڑھنے میں نہیں آ رہا، تو اب پھر اگلا سوال کرے گا کیا یہ مورب؟ آپ کہیں گے جی جناب یہ مورب کی قسم ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، نہ سمجھ آئے تو پھر آپ مجھ سے آخر میں جو سوال کا وقفہ دوں گا تو اس میں آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ اچھا تو حاضہ یعنی کہ ایسا اسم ہے کہ عامل، عامل جا یہ عامل ہے، فعل ہے، اور فعل آپ کو پتا ہے کہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، تو اس کا رفع آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو اب آپ اس کو یوں کہیں گے کہ حاضہ یہ محل رفع میں واقع ہے، محل رفع میں، یہ رفع کی جگہ واقع ہے۔ اب اگلا سوال کہ محل رفع میں کس طرح واقع ہے، دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب یہ فاعل ہے اور فاعل ہوتا ہی مرفوع ہے، یہ متفقہ قاعدہ ہے، اگر مفعول ہوگا تو مفعول منصوب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر چونکہ محل رفع میں واقع ہے اور عامل یہ تقاضا کر رہا ہے، عامل کس کا تقاضا کر رہا ہے؟ عامل اس محل میں، عامل اس کا تقاضا کر رہا ہے، فاعل بنانے کا تقاضا کر رہا ہے اور یہ فاعل ہے، یعنی اگر حاضہ کی جگہ اس میں مورب ہوتا تو پھر اس پر اعراب لفظی ہوتا، یا اعراب پڑھنے میں آتا، یا اعراب تقدیری ہوتا، یعنی کیونکہ اس میں مورب کے اوپر جو دو طرح کے اعراب آتے ہیں، اعراب لفظی یا اعراب تقدیری۔ اچھا جی لفظاً اور محلن اس کا مفہوم بھی سمجھ لیں، بعض طلبہ کو یہ بڑی کنفیوژن رہتی ہے، انشاءاللہ امید ہے بہت اچھی طرح یہ چیز آپ کے ذہن نشین ہو جائے گی کہ لفظاً اور محلن کا مفہوم کیا ہے۔ دیکھیے لفظاً کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ لفظاً وہ چیز، وہ اعراب ہمیں پڑھنے میں آئے، لفظیں کی اعراب تعریف میں نے آپ کو یہی بتائی ہے کہ جو اعراب پڑھنے میں آئے، جو اعراب لفظوں میں ظاہر ہو، تو جو اعراب لفظوں میں ظاہر ہو یعنی اعراب الحرف، یعنی حرف کے ذریعے، واو الف یا کے ذریعے وہ اعراب ظاہر ہو، یا پھر زبر زیر پیش کے ذریعے وہ اعراب ظاہر ہو، تو جو اعراب لفظوں میں نظر آ رہا ہو، پڑھنے میں آ رہا ہو، اس کو کہیں گے لفظاً۔ اور محلن کا مطلب جو ہوتا ہے کہ محل یعنی وہ حالت رفعی میں ہے، یعنی فاعل ہے تو پھر کہیں گے یہ مرفوع ہے۔ اچھا اگر تو رفع پڑھنے میں آئے گی، اگر رفع پڑھنے میں آئے گی تو ہم اس کو کہیں گے لفظاً مرفوع، اور اگر رفع پڑھنے میں نہیں آئے گی تو اب اس کو کہیں گے کہ یہ لفظاً بلکہ محلن مرفوع ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ذہن میں رکھنا آپ نے۔ مثالوں سے دیکھیے جیسے کل کفا باللہ شہیدا، اے محبوب تم فرماؤ اللہ کافی گواہ ہے۔ اب اس مثال میں دیکھیے باللہ، باللہ یہ لفظاً مجرور ہے، لفظاً مجرور کس بنا پر؟ کیونکہ با حرف جر ہے، اور حرف جر آپ کو پتا ہے جس اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کو جر دیتا ہے، تو اس وجہ سے یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، با حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہے، لیکن یہ محلن مرفوع ہے۔ اب آپ کہیں گے جناب یہ کیسے ہو گیا؟ محلن ایک ہی لفظ مجرور بھی ہو مرفوع بھی ہو، تو جناب ہم نے کہا لفظاً مجرور ہے، لفظاً مجرور اس وجہ سے کہا کہ اس پر اس سے پہلے حرف جر ہے، تو حرف جر ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اسم مجرور ہے۔ اچھا تو پھر یہ مرفوع ہونے کی دلیل کیا ہے؟ مرفوع ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کفا یہ فعل ہے اور اس میں جلالت یہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، اللہ کافی، کفا، اب یہ با یہ زائدہ ہے، یہ با
پڑھنے میں نہیں کوئی ترجمہ نہیں اس بار کا کیا جائے گا، لفظوں میں چونکہ نظر آ رہی ہے تو پڑھنے میں آئے گی۔ تو آپ کو پتا یہ اس میں جلالت یہ فاعل ہے، اور فاعل حالت رفعی میں ہوتا ہے، تو اس بنا پر یہ محلن مرفوع ہے، یہ محلن مرفوع، یہ اعراب محلی نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اعراب محلی نہیں کہہ رہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں محلن مرفوع۔ محلن مرفوع کا مطلب یہ کہ یہ حالت رفعی میں واقع ہے۔ محلن مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ یہ فاعل بن رہا ہے، جب فاعل بن رہا ہے تو جناب اس کو کہیں گے محلن مرفوع۔ اچھا دوسری مثال دیکھیے، جیسے ذهبت بزید، میں زید کے ساتھ گیا، اس مثال میں دیکھیے زید، لفظ زید لفظاً مجرور ہے، لفظاً مجرور کس وجہ سے؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جر ہے، اور محلن منصوب، محلن منصوب کس بنا پر؟ یہ مفعول ہے، اور آپ کو پتا ہے صحابہ فعل تو اس کا فاعل اور زید مجرور اس کا مفعول، تو مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے آپ کے پاس اس بات کی کہ جناب یہ محلن منصوب ہے، یعنی محل نصب میں واقع ہے، لیکن چونکہ لفظوں میں آپ کو ظاہر آپ کو اس کے نظر یہ آ رہا ہے کہ اس سے پہلے حرف جر ہے، تو اس وجہ سے آپ اس کو کہیں گے لفظاً مجرور محلن منصوب، کیونکہ مفعول ہونے کی بنا پر یہ منصوب ہے، اور حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہے، چونکہ حرف جر ہمیں نظر آ رہا ہے اس بنا پر ہم نے کہا لفظاً یہ مجرور ہے۔ تو مجھے امید آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، نہ سمجھ آئے تو پھر میں مزید عرض کر دوں گا آپ کو۔ اچھا جی، محل اعراب کی جگہ اس میں مورب کا وہ آخری حرف جس پر اعراب آتا ہے، جیسے نجح زید فی امتحانی، زید امتحان میں کامیاب ہوا، اس مثال میں دیکھیے محل اعراب وہ زید کی دال ہے، زید کی دال، چونکہ اس پر اعراب ظاہر آیا، یعنی دو پیش کا اعراب آیا، تو اس پر اعراب ظاہر ہو رہا ہے۔ جس پر اعراب آتا ہے، جس حرف پر، اس میں مورب کا آخری حرف ہوتا ہے جس پر اعراب آتا ہے، چاہے زبر زیر پیش کی صورت میں آئے، چاہے جناب وہ الف واو یا کی صورت میں آئے، تو اس کو کہیں گے ہم محل اعراب، یعنی اس میں مورب کا آخری حرف۔ یاد رکھیے گا اس میں کیا کہتے ہیں، علم نحو کے اندر جو ساری کی ساری گفتگو ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے اس میں یعنی کلمے کے آخری حرف سے، درمیان سے اور پہلے سے علم نحو کے اندر بات نہیں ہوتی۔ نحو کا ایک معنی کنارہ، کنارہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کلمے کے آخری حرف سے اس کی ساری گفتگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں مورب اور مبنی کی طرف۔ اعراب اور بنا کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں، مورب اور مبنی۔ مورب وہ کلمہ جس کے آخری حرف کا اعراب عامل کے بدلنے سے بدل جائے، اسے اس میں متمکن یعنی اعراب قبول کرنے والا کہتے ہیں۔ مثال دیکھیے، جاء زید، رأیت زیدا، نظرت الی زید، اس کی پہلے تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ اب پہلی مثال میں دیکھیے جاء عامل ہے، یہ فعل چاہتا ہے، یہ فعل چاہتا ہے کہ اپنے عامل کو اپنے معمول کو، یعنی جس پر یہ عمل کر رہا ہے اس کو رفع دینا، کیونکہ فاعل ہے۔ رأیت زیدن، نظرت الی زید، تینوں مثالوں میں دیکھیے کہ زید یہ اس میں مورب ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل رہا ہے۔ پہلی مثال میں جاء کی وجہ سے زیدن آیا، دوسری مثال میں رأیت کی وجہ سے زیدن آیا، اور تیسری مثال میں الا کی وجہ سے زیدین آیا، کیونکہ الا حرف جر ہے تو اس نے آگے جر دیا ہے، اور رأیت یہ فعل اور فاعل اور آگے مفعول کی ضرورت ہے، تو یہ اس بنا مفعول کی بنا پر یہ منصوب ہوا ہے۔ اچھا اس کے بعد مبنی کی تعریف۔ مبنی وہ کلمہ جس کے آخری حرف کا اعراب عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، یعنی عامل چاہے بدلتا رہے اس کا اعراب بدلتا نہیں ہے، جیسے قدیم ھذا، زرت ھذا، سلمت علی ھذا، یعنی یہ آیا، میں نے اس کو دیکھا، میں نے اس پر سلام کیا۔ تو اب اس میں قادمہ پہلے میں یہ عامل ہے، دوسرے میں زرتو، اور تیسری مثال میں سلمتو۔ تینوں مثالوں میں دیکھیے ھذا کا اعراب عامل کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوا۔ اچھا تبدیل کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ مبنی ہے، اور مبنی کا اعراب میں نے آپ کو بتایا کہ مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ھذا کی جگہ آپ اس میں مورب میں سے کوئی آپ لگا دیتے تو اس کے بعد آپ کو خود ہی تبدیلی نظر آ جاتی کہ اس پر رفع آتا، اس پر نصب آتا، اور کسی مثال میں اس پر جر آتا رہا حرف جر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد عامل، عامل کیا چیز ہوتی ہے؟ عامل وہ چیز ہوتی ہے جناب جس کی وجہ سے مورب کا آخر بدل جاتا ہے۔ آخر بدلنے کا مطلب زبر زیر پیش کے ذریعے یا پھر الف واو یا کے ذریعے آخری جو اس کا حرف ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، جیسے ذهب زید،
اس مثال میں ذہابہ عامل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے زید مورب کا آخر بدل گیا. اس کے اوپر مثالیں بھی کافی آپ کے سامنے جا چکی ہیں. کیونکہ ذہابہ فعل ہے اور فعل فاعل کو چاہتا ہے تو فاعل کی بنا پر زید مورب کا آخر زیدن آیا. اگر رأیت زیدن کرتے تو زیدن کا یہاں پر نصب رأیت کی وجہ سے آئی. نظرت الی زیدن یہاں الی کی وجہ سے زیدن آیا. اور معمول وہ ہوتا ہے جس پر عامل داخل ہو کر اپنا عمل کرے, جیسے جاء تلمیذ ذهب زید. اب زید یہ بھی معمول ہے, تلمیذ یہ بھی معمول ہے, کیونکہ جاء عامل نے اس پر داخل ہو کر اپنا عمل کیا کہ اسے رفع دے دیا. تو عامل کا جو تقاضا ہوگا اس کے مطابق ہی اعراب آئے گا. عامل کی تقسیم, عامل کی دو اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے. پہلی تقسیم عامل کی ہوتی پڑھے جانے یا نہ پڑھے جانے کے اعتبار سے, یعنی عامل کا تلفظ ہوگا, عامل ظاہر ہوگا, عامل پڑھنے میں آئے گا. اور دوسری تقسیم ہوگی کہ عامل پڑھنے میں نہیں آئے گا. سوری, دوسری عامل کی تقسیم ہوگی اسم فعل اور حرف کے اعتبار سے. نہیں, اچھا جی, پہلی تقسیم کے اعتبار سے کروں گا, دوسری میں پھر آپ کو انشاءاللہ میں پھر تفصیل بیان کروں گا. اس میں تفصیل ہے کافی, مجھے ٹائم کم ہے اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں. پہلی تقسیم کے اعتبار سے عامل کی دو قسمیں ہوتی ہیں, عامل لفظی اور عامل مانوی. عامل لفظی یعنی جس عامل کو پڑھا جا سکے اسے عامل لفظی کہتے ہیں. اچھا جی, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اعراب عامل پڑھا جا سکے, اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے میں آئے, پڑھا جا سکے, بس اس کو عامل لفظی کہتے ہیں. جو عامل محذوف ہو اس کو بھی لفظی عامل ہی کہتے ہیں. اس کو لفظی عامل کہنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ عامل پڑھنے میں تو آ سکتا ہے نا, اگرچہ پڑھا نہیں جاتا لیکن پڑھنے میں تو آ سکتا ہے. تو پہلی کی مثال یعنی جس عامل کو پڑھا جا سکے, جیسے اس ذهب زید, اس میں ذهب عامل لفظوں میں موجود ہے لہذا لفظی عامل کہلائے گا. اچھا, اب ذهب زید آپ الٹا کر دیں, آپ اس کو اگر الٹا کر دیں مثال کے طور پر, آپ اس کو کر دیں جناب زید الذهب, ٹھیک ہے, آپ اس کو زید الذهب اگر کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیے ذهب, یہ جو ذهب اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ عامل ہے, وہ فاعل ہے, ٹھیک ہے, نہیں وہ اس کو رہنے کے لیے تفصیل زیادہ ہو جائے گی. تو جو عامل برحال معذوف ہوتا ہے نا, پڑھنے میں نہیں آتا, قرائن سے ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا لیکن پڑھنے میں نہیں آتا, لیکن اس کا تلفظ کیا جا سکتا ہے, پڑھا جا سکتا ہے, تو اس کو بھی عامل لفظی کہیں گے. اچھا, یہ عامل مانوی وہ عامل جسے پڑھا نہ جا سکے اسے عامل مانوی کہتے ہیں. جیسے الریاضۃ مفیدۃ للصحۃ, ریاضت مشق ورزش یہ صحت کے لیے مفید ہوتی ہے. اب اس میں کیا ہے کہ الریاضۃ مبتدا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ مبتدا مانوی, مبتدا کا عامل یعنی مبتدا کو رفع دینے والا جو عامل ہوتا ہے نا وہ عامل مانوی ہوتا ہے. اب دیکھیے عامل پڑھنے میں نہیں آ رہا تو اسے عامل مانوی کہیں گے. مفیدۃ یہ اس کی خبر ہے, خبر ہے, اگر صرف آپ صحتی کو ہٹا بھی دیں, صرف مفیدۃ کو آپ خبر بنا لیں کہ ریاضت جو ہے مشق یا ورزش یہ مفید ہوتی ہے, تب بھی صورت میں اس کا عامل بھی مانوی ہوتا ہے, یعنی مبتدا کا عامل بھی مانوی ہوتا ہے اور خبر کا عامل بھی مانوی ہوتا ہے. تو عامل مانوی یعنی پڑھنے میں نہیں آتا. ہم اس کو کیونکہ عامل کی دو قسمیں ہیں, عامل لفظی, عامل مانوی. عامل لفظی جو ہوتا ہے جو پڑھنے میں آئے, عامل مانوی جو پڑھنے میں نہیں آتا. جب میں آپ کو 100 عامل کا ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس میں مزید تفصیل عرض کروں گا کہ کون سے عامل ایسے ہیں جو پڑھنے میں آتے ہیں اور کون سے عامل جو پڑھنے میں نہیں آتے. ٹھیک ہے جی, ان دونوں مثالوں میں ابتدا یعنی لفظی عوامل سے خالی ہونا یعنی یہ ہوتا ہے عامل مانوی. تو کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ اگر سوال کیا جائے کہ الریاضت کو رفع کس نے دی, تو لازمی سی بات ہے کہ کوئی پیچھے عامل تو ہے نہیں. جب عامل ہے نہیں تو آپ نے اس کا کہا کہ یہ عامل مانوی نے اس کو رفع دی.